नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शुरू से एंड तक हमने इस सूरा में ये अहकाम देखे। ठीक है, अलग अलग हमने अहकाम इस सूरा में पढ़े, सूरे नूर में। और अभी भी यहाँ पर अहकाम बताए जा रहे हैं। तो देखे सूरतुन नूर आयत नंबर 62। इन्नमा बेशक अलमुमिनूना मोमिन अल्लज़ीना वो लोग हैं जो आमनू ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह पर व रसूलिही और उसके रसूल पर व इज़ा और जब कानू है होते हैं वो काना यकूनू कुन से कानू फेले माजी मुजारे में मायने कर रहे हैं इज़ा की वजह से। वैसे काना एक ऐसा वर्ड है, इसके मीनिंग कभी माजी में हो जाते हैं, कभी माजी में लिखा होता है तो हम मुजारे में मीनिंग कर देते हैं। तो ये फोर्स डालने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। और ये वर्ड जो है थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर वैसे तो ये जो माजी में हो रहे मुजारे में हो रहे हैं इज़ा की वजह से। और जब होते हैं वो माहू आपके साथ अला अमरिन किसी काम पर जामिन जमा इज्तमाई यानी सब मिलकर इकट्ठे लम नहीं यज़हबू वो जाते ज़हाबा यज़हबू से नहीं वो जाते और ये हत्ता अच्छा ये ज़हाबा यज़हबूना था, नून ड्रॉप हो गया किसकी वजह से, लम की वजह से। और जब लम फेले मुजारे के आगे आता है तो डिड नॉट के मायने देता है। नहीं वो जाते हत्ता यहाँ तक के यस्ताज़िनूहु वो इजाजत ले लें उससे यानी रसूल अल्लाह से। इस्ताज़ना यस्ताज़िनू, अब यहाँ पर क्या था, यस्ताज़िनूना वो सब इजाजत ले लें हु उससे। अब हत्ता की वजह से यहाँ पर नून ड्रॉप है। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो यस्ताज़िनूना का इजाजत मांगते हैं आपसे, इस्ताज़ना यस्ताज़िनू यस्ताज़िनूना का। अब देखें यहाँ पर हत्ता नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर यस्ताज़िनूना है। ऊपर क्या था, मतलब इससे पहले क्या था, यस्ताज़िनूहु, क्योंकि हत्ता की वजह से नून ड्रॉप था। अब यहाँ पर हत्ता नहीं है तो यस्ताज़िनूना पूरा मुजारे आ रहा है। बेशक वो लोग जो यस्ताज़िनूना का इजाजत मांगते हैं आपसे, बेशक वो लोग जो यस्ताज़िनूना का इजाजत मांगते हैं आपसे, उलाइका यही लोग हैं, अल्लज़ीना वो जो युमिनूना ईमान लाते हैं, आमना युमिनु बिल्लाही अल्लाह पर व रसूलिही और उसके रसूल पर। फ़इज़ा फिर जब इस्ताज़नू का वो इजाजत मांगे आपसे, इस्ताज़ना यस्ताज़िनू इस्ताज़नू है वो इजाजत मांगे आपसे, ये फेल माजी है। इज़ा की वजह से इस तरह मायने कर रहे हैं, वो इजाजत मांगे आपसे लिबादी शअनिहिम, ली बाद, ली मतलब लिए, बाद मतलब कुछ, जैसे हम कहते हैं ना बाज हिस्सा, कुछ हिस्सा। और शानी, शान मतलब काम, कोई काम करना किसी काम के लिए, हिम उनके, तो सबके का मिलाकर क्या पढ़ेंगे, लिबादी शानिहिम अपने किसी काम के लिए। फाजन तो इजाजत दे दीजिए, फा मतलब तो, इज्न से तो इजाजत दे दीजिए, ये फेले अम्र है। तो ये अजीना या अजीनू से है और इज़न फेले अम्र आता है, क्या इज़न, तो इजाजत दे दीजिए, लिमन उसके लिए जिसे शिता आप चाहें, शाआ या शाऊ से बना है, और शिता फेले माजी की पहचान क्या है, आखिर में जो ता आया है,
منہم ان میں سے، واستغفر اور بخشش مانگیے، استغفرا یستغفرو استغفر اور بخشش مانگیے، لہم ان کے لیے، اللہ اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک اصول بتایا گیا ہے، پہلے تو ہم یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی اس کا دیکھتے ہیں، اور پھر یہ اصول لاسٹ تک کا ہے، اینڈ تک کا ہے، کہ کیونکہ قیامت تک کے لیے قرآن جو ہے ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احزاب، یعنی جب جنگ خندق ہو رہی تھی نا، اس میں جب مدینہ کے آس پاس خندق کھودی گئی تھی۔ اگر اس کو آپ کو یاد ہو کہ جب مدینہ چلے گئے تھے مسلمان، تو وہاں مسلمانوں کے خلاف ساری کی ساری طاقتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی، یعنی یہودی بھی، عیسائی بھی، یہودی مشرکین مکہ، منافقین، عیسائی، سارے کے سارے مطلب مسلمانوں کے خلاف تھے ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے۔ اب اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا لشکر، اور اس سے سامنا کیسے کیا جائے، اور مسلمان بہت تھوڑے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے حکم، مطلب یہ جو ہے مشورہ دیا اپنا، کہ ہم جو ہے ایک کھائی کھود دیتے ہیں، ٹرینچ یعنی ایک خندق کھود دیتے ہیں، تو اس سے جو ہے ہم جس راستے، ایک ہی راستہ تھا تو اس راستے سے وہ آ نہیں پائیں گے، اور ہم ان کو اپنے تیروں سے روک لیں گے یہاں تک آنے میں۔ تو یہ رائے سب کو پسند آئی، اور پھر سارے صحابہ اس خندق کو کھودنے کے لیے لگ گئے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں مصروف تھے۔ اب بہت مشکل وقت تھا، تھوڑا بہت جو بھی اندر سامان تھا کھانے پینے کا وہ بھی ختم ہو رہا تھا، اور اس کے علاوہ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ بھوک سے مسلمان، ان کو بھوک کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جیسے کہ آتا ہے کہ صحابی بھوک کی شدت لے کر رسول اللہ کے پاس آئے کہ رسول اللہ بہت بھوکے ہیں، تو انہوں نے دکھایا اپنے پیٹ پہ کہ پتھر بند رہا ہے صحابیوں نے، تو رسول اللہ نے خود پھر اپنا پیٹ مطلب اپنا پیٹ دکھایا، تو رسول اللہ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندے ہوئے تھے، تو خود رسول اللہ اس میں تھے۔ تو یعنی بہت بہت مشکل زمانہ تھا، اور بہت لمبی یہ جنگ لگ بھگ چلتی رہی، لیکن بالآخر مسلمانوں کی اس میں جیت ہوئی۔ تو اب اس میں جو تھے کچھ کیونکہ مسلمان بھی تھے اور منافقین بھی تھے، اور منافقین مسلمانوں سے ملے جلے تھے، تو کیونکہ وہ بظاہر کیا کہتے تھے کہ ہم اسلام کے دعوے دار تھے، ہم اسلام لائے، لیکن اسلام تو دل سے لاتے نہیں تھے، اور کام سے بہت جی چراتے تھے، خندق کھودنے سے بہت کسمساتے تھے، یعنی بہت آلس کرتے تھے کہ لو اب یہ کام کرنا پڑے گا، اور اس کو کرنے سے ہچکچاتے، مطلب جیسے ہر آدمی کے حصے جو ہے ایک رسول اللہ نے بتا دیا تھا کہ کتنی کتنی خندق کس کو کھودنی ہے۔ اور آپ یہ سوچیں کہ اس وقت نہ تو کوئی مشینیں تھی، نہ کوئی کرین تھی اس طرح کی کہ وہ کوئی مٹی اٹھا کر، اب تو یہ ہوتا ہے نا کرین کھودتی جاتی ہے مٹی اٹھا کر اور رکھتے جاتے ہیں، تو صحابہ خود مٹی ڈھو کے جو ہے باہر لا کے پھینکتے تھے، تو بہت مشکل دور تھا۔ تو منافقین جو ہے اس کام سے جی چراتے تھے اور بھاگتے تھے، اور پھر بہانہ کرتے تھے، اور کبھی بہانہ بناتے تھے، کچھ نہ کچھ بہانہ بناتے تھے۔ اب پھر جب مسلمان کوئی ہوتا تھا تو مسلمان جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے تھے، اگر کوئی کام ہوتا تھا نا، امپورٹنٹ کام ہوتا تھا، کیونکہ بہت لمبے ٹائم تک خندق کھودتی رہی وہ، اب اسی بیچ مسلمانوں کو کچھ کام بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی جانا ہو سکتا ہے، تو جب تو رسول اللہ کو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ اگر کوئی آپ سے اجازت مانگنے آئے تو آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں، وہ آپ کے اپنے اختیار میں جس کو چاہے آپ ان کو اجازت دے دیں۔ اور منافق یہ دیکھتا تھا کہ رسول اللہ نے اس مسلمان کو اجازت دے دی جانے سے، تو وہ سائیڈ میں مسلمانوں کی آڑ لے کر سائیڈ میں بنا اجازت کے نکل جاتا تھا، منافقت کی علامت، بنا اجازت کے وہ نکل جاتا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے مسلمانوں کی، مومنوں کی تعریف بیان کی ہے، اور مسلمانوں کی مومنوں کی جو ہے یہاں پر مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے مومنوں کے بارے میں بتایا کہ مومن کیا ہیں، اور مسلمانوں کی تعریف بیان کی ہے۔
جی تو یہاں پر منافقوں کی مذمت اور مومنوں کی تعریف کی گئی ہے. تو اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کا یعنی ایک گروہ ایسا ہے جو صرف اور صرف مطلب آپ سے جو ہے مطلب کام سے جی چراتے ہیں, بھاگتے ہیں. تو اب یہاں پر ایک اصول دیا گیا ہے کہ جو ٹیم ورک ہوتا ہے, جو لوگ مل کر کام کرتے ہیں, اس میں اپنی مرضی نہیں چلائی جاتی بلکہ ایک مشورے سے کام کیا جاتا ہے. اس میں اپنی جگہ یا اپنے کام بھی بغیر اجازت نہیں چھوڑے جا سکتے. یعنی اب بھی جو ہے اگر امیر ہے, کوئی ٹیم ورک ہے, اگر کوئی اس کا ایک لیڈر ہے, تو سب مسلمان جو ہے, یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان یعنی یہاں پر ایک تہذیب, ایک ایٹیکیٹ سکھایا گیا ہے, ایک مینرز, گڈ مینر سکھائے گئے ہیں کہ آپ جب اگر آپ کو کوئی امپورٹنٹ کام ہے, کوئی مجبوری ہے, تو اس سے پرمیشن لے کر جائیں. اگر ایسا نہ ہو, ٹیم ورک میں اگر ایسا نہ ہو, پرمیشن لیے بغیر لوگ جو ہے چھوڑ کر کام چلے جائیں, تو اس سے کیا ہوگا, فساد پھیلے گا, کام نہیں ہوگا, اور ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی ہوگی, اور بہت کچھ ہوگا, ہے نا. تو یہاں پر ایک مینر سکھائے گئے ہیں کہ اگر ٹیم ورک آپ کر رہے ہیں, کسی کام میں لگے ہوئے ہیں, تو آپ جو ہیں, جو ایک لیڈر ہے اس کی پرمیشن سے, اگر آپ کو کہیں چھوڑنا ہے, اگر کہیں جانا ہے, آپ کی کوئی مجبوری ہے, تو آپ اس کی پرمیشن سے جائیں, ایسے نہیں کہ بیچ میں. کیونکہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں. یہاں پر کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں, وہ اجازت مانگتے ہیں, اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگ کر جاتے ہیں. ایسے نہیں کہ بیچ میں سے ایسے نکل کر اور نکل گئے. وہ منافقت کی علامت ہے کہ اوروں کو دیکھا اور پیچھے سے پیچھے نکل گئے اور کام سے جی چرانے کے لیے, ہے نا. تو وہ اپنے کام کے لیے اجازت مانگتے ہیں, اور پھر جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت فرمائی, جب کوئی مومن ایسے موقع پر آپ سے اجازت طلب کرے تو آپ اس کے لیے مناسب سمجھیں تو اجازت دے دیجیے, اور اجازت دینے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. ٹھیک ہے, کیونکہ بس وہ کیونکہ مغفرت کی دعا کرنے کو کہا گیا رسول اللہ سے, ہے نا, کیونکہ وہ کیونکہ جو بھی وجہ رہی ہو, کیونکہ یہ رخصت چاہنا, اگر کوئی یعنی مان لیجیے اگر کوئی ضروری کام ہے, کوئی اچھا عذر ہے, اس کی وجہ سے ہو تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر کسی نے یہ پرمیشن دنیا کو اوپر رکھ کر مانگی ہے, تو پھر مسلمان ہے, نادانی ہے, مسلمانوں سے بھول ہو جاتی ہے, انسانوں سے بھول ہو جاتی ہے, تو آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگی. یعنی اگر کوئی ضروری کام ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن مان لیجیے اگر دنیا کی محبت دل میں آ گئی, ہے نا, دنیا کی محبت دل میں آ گئی, اور اس کی وجہ سے اور ان کو کام بیچ میں چھوڑ کر جانا پڑا, یا پھر کوئی مطلب کوئی ریزن نہیں ہے, پھر بھی رسول اللہ سے اجازت مانگ کر جا رہے ہیں, ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مسلمان ہیں, اگر مسلمان بھی ایسا کر رہے ہیں, تو پھر ان کے لیے کیا کریں, مغفرت کی دعا کریں. کیونکہ شیطان تو ہر جگہ ہے, ہر کسی کو ورگلاتا ہے, ہر کسی کو بہکاتا ہے نا. اور منافق ہے, تو منافق کا دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اور منافق کی تو سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا رکھی ہے کہ وہ تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اور سب سے گہرے گڈھے میں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہاں پر کیا رول دیا گیا ہے کہ ہمیں کیا ہدایت ہے اس آیت میں, کہ جب ہم ٹیم ورک کر رہے ہوں, جب ہم کام کر رہے ہوں, خاص طور سے جب ہم اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہوں, اکٹھا کام کر رہے ہوں, تو اس میں کیا کریں. دیکھیں یہ حکم دیے گئے, جیسے سورہ نور ہے نا, سورہ نور میں صرف اور صرف احکام دیے گئے, اور جب ہم اللہ کا کام کریں یا کسی کا بھی کام کریں, ہم دنیا کا کام کریں, قرآن کو ہمیں ساتھ میں فالو کرتے جانا ہے. جو بھی ہم کر رہے ہیں, ہم قرآن کو ساتھ میں ہم فالو کرتے جائیں. اب ہم ٹیم ورک کر رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, تو کیا کریں کہ جو لیڈر ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی جو آپ کا لیڈر مقرر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بنا ہوا ہے, تو آپ کیا کریں, اس سے پرمیشن مانگیں. اگر کوئی امپورٹنٹ کام ہے, جانا ہو, تو اس سے پرمیشن مانگیں اور پھر اس کے بعد جائیں. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. دیکھیں قرآن میں ہم اللہ تعالیٰ نے ہر ہدایت ہمیں فرمائی ہے, ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہمیں, ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے. سبحان اللہ. پھر آیت نمبر 63, لا تجعلو, نہیں تم بناؤ, جعلا یجعلو سے, لا تجعلو, نہیں تم بناؤ, دعاء, بلانا, دعاء, بلانا یعنی پکار, رسولی, رسول کا, بینکم, آپس میں, تمہارے درمیان, کا دعائی, جیسے کہ بلانا, بعدکم, تمہارے بعض کو,
بعدن بعض تمہارے بعض کا بعض کو، یعنی تم میں سے کچھ کو کچھ کا کچھ کو، قد در حقیقت یعلمو جانتا ہے، علیما یعلمو سے فعل مضارع، عین لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جانتا ہے اللہ اللہ الذین ان لوگوں کو جو یتسللون کھسک جاتے ہیں، یتسللون سین لام لام ایک چیز کا دوسری چیز سے باہر آنا، یعنی جیسے اکٹھے لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی اس میں سے باہر نکل جائے، یعنی کسی گروہ میں سے خفیہ طور پر یا پلاننگ کے طور پر باہر نکل جانا، تو یہ کیا ہوتا ہے یتسللون. تو اس میں جو ہے تسللا فعل ماضی کیا ہے اس کا، تسللا فعل مضارع، یتسللو فعل امر، تسلل اور یہ کیا ہے یتسللون فعل مضارع. منکم تم میں سے، یعنی وہ کھسک جاتے ہیں تم میں سے، لوازن آڑ لیتے ہوئے، لوازا ایک دوسرے کی آڑ یا پناہ لے کر، پیچھے سے چھپکے سے نکل جانا، یہ کیا کہلاتا ہے لوازا، آڑ لیتے ہوئے. فلیحذر تو چاہیے کہ ڈریں، فا مطلب تو لام آ گیا جزم کے ساتھ فا کے بعد، تو اس کا مطلب کیا ہے چاہیے کہ یحذر ڈریں، حزیرہ یحذرو سے، یحذرو تھا اور را پر جزم ہے بیسیکلی کس کی وجہ سے، لام پر جو جزم آ گیا اس کی وجہ سے، جو فورس ڈالنے کے لیے، اور یہ حکم کے معنی دیتا ہے، یہ والا حکم کے لیے آ جاتا ہے. دیکھیں چاہیے کہ وہ ڈریں، یعنی اب یہ حکم ہے کہ ان کو ڈرنا چاہیے، ہے نا. اب را کے نیچے جو زیر نظر آ رہا ہے ہمیں وہ آگے ملانے کے لیے، تو چاہیے کہ ڈریں الذین وہ لوگ جو یخالفون مخالفت کرتے ہیں، اپوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور خالفا خالام فا سے بنائے، خالفا یخالفو خالف مخالفت کرنا، ان امرہی اس کے حکم کی، ان کے تصیبہم پہنچے انہیں، اصابا یصیبو سے، فتنتن کوئی فتنہ کوئی آزمائش، او یا یصیبہم پہنچے انہیں، عذابن عذاب، علیم دردناک. یعنی نہیں تم بناؤ بلانا رسول کا آپس میں، جیسے کہ بلانا آپ آپس میں ایک دوسرے کو بلانا. اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آڑ لیتے ہوئے. فلیحذر تو چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو یخالفون مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، کہ پہنچے انہیں کوئی فتنہ یا پہنچے انہیں کوئی دردناک عذاب. یعنی اس آیت میں پہلا یہ کہ جب رسول اللہ لوگوں کو بلائیں تو عام لوگوں کے بلانے کی طرح اس کو نہ سمجھو کہ آنا یا نہ آنا یا اس کو اگنور کر دینا. جب رسول اللہ بلائیں تو تم پر فرض ہے کہ تمہیں جو ہے جانا ہی جانا ہے، اور رسول اللہ کو اس طرح مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ رسول اللہ ہے وہ، اور ان کا ایک الگ سے حکم ہے، اور ایک الگ سے، جیسے کہ اور بھی آگے سورہ آئے گی، جیسے سورہ حجرات آئے گی تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ کے بارے میں کہ کیسے ان کو بلانا ہے یا کس طرح، کیونکہ کچھ لوگ منافق ایسے کرتے تھے، کچھ باہر سے لوگ آتے تھے وہ جو ہیں کیسے بھی پکارنا شروع کر دیتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے پکارا جائے رسول اللہ کو، ادب نہیں تھے. تو یہاں پر ادب سکھایا جا رہا ہے کہ یعنی ادب سے پکارو، نام لے کر نہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چھپکے سے کھسک جاتے ہیں، یعنی کام سے بچ کر یا مجلس سے چھپکے سے نکل جاتے ہیں. منافقین ایسا کرتے تھے، ہے نا. اب ذرا دھیان دیں کہ ادھر ادھر ہو، یعنی ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو تو پہلے جا کر حاضری لگوا لی، پھر ایک دم غائب ہو گئے، ہے نا. اگر رسول اللہ کو پتہ نہیں چلا تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا یعنی کہ منافقین جو ہیں وہ ایسی بہت زیادہ حرکتیں کرتے تھے کہ رسول اللہ کے مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے، اور رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور پھر چھپکے سے وہاں سے کھسک لیا کرتے تھے. اور کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے ہم مان لو ہم کلاس میں چلے گئے، ہم بہت کرتے ہیں ایسا، ہم نے اٹینڈنس لگوا لی، اٹینڈنس لگوانے کے بعد ہمیں کام آ گیا، ٹیچر سے بچ کر چھپکے سے پیچھے نکل گئے.
تو رسول اللہ کو پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم لوگ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو، ایک دوسرے کی آڑ لے کر پیچھے سے پیچھے تم نکل رہے ہو. تو ایسا کرنے پر، کیونکہ وہ رسول اللہ کی مجلس ہے، عام مجلس تو نہیں ہے، ایسا کرنے پر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں فتنہ دے دے، یا کوئی آزمائش جو ہے وہ تمہارے اوپر آ جائے، یا کوئی دردناک عذاب تمہارے اوپر آ جائے. تو استغفر اللہ کہ ہم سب کے لیے یہ ڈرنے والی بات ہے. جیسے اگر ہم 5 پلرس آف اسلام ہیں اس کی مخالفت کریں، حدیث کی مخالفت کریں، ہے نا، تو یہ انسان کو بہت بڑے فتنے میں ڈال سکتی ہے. قرآن کی مخالفت کریں، اس کو اگنور کر دیں، سمجھے بھی نہ، پڑھیں بھی نہ، فالو بھی نہ کریں، تو کیا ہوگا یہ چیز ہمیں جو ہے عذاب میں ڈال سکتی ہے. پنشمنٹ، ایک پینفل پنشمنٹ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک پینفل پنشمنٹ ہے، دردناک عذاب ہے. تو جو لوگ کیا کریں گے، مخالفت کریں گے ان کی حکم کی، تو حکم اب رسول اللہ تو یہاں ہے نہیں، لیکن ان کا حکم کیا ہے، حدیثوں کی شکل میں. حدیث کو فالو کرنا ہے، قرآن کے بعد کس کو فالو کرنا ہے، حدیث کو فالو کرنا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو صرف قرآن کو فالو کریں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن اور حدیث کو فالو کریں گے، کچھ لوگ اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، ہے نا. تو صحیح احادیث کی کوشش کریں، جو بھی حدیث آپ کو ہے آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ریفرنس دیکھیں، اس کو چیک کریں کہ ہاں اوتھینٹک ہے یا نہیں، اور پھر اس کو بھی فالو کریں. اگر ہم مخالفت کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دردناک عذاب ہمارے اوپر آ جائے یا کوئی فتنہ ہمارے اوپر آ جائے. اب ایسا ہو رہا ہے نا کہ ہمارے اوپر کس قدر آزمائشیں آ رہی ہیں، کس قدر فتنے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم نے رسول کی مخالفت کرنی شروع کر دی، رسول اللہ کی. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے حدیثوں کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے رسول اللہ کو چھوڑ رکھا ہے، کیونکہ ہمارے وہ رویے نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. ہمیں جو ہے جیسا ہونا چاہیے ہم ویسا نہیں ہو پا رہے ہیں. جیسے ہم ایک مومن ہوتا ہے ہم ویسے نہیں ہیں، جیسے قرآن کہہ رہا ہے ہم ویسے نہیں ہیں. ہم لگاتار وہ کام کر رہے ہیں جو بدعتوں میں شامل ہیں، لگاتار وہ کام کر رہے ہیں اپنی مرضی سے. ہم نے بدل دیا اسلام کو، اسلام جیسا تھا اس کے ظاہر کو ہم نے بدل دیا، اور سامنے وہ کسی اور طریقے سے نظر آ رہا ہے دوسری قوم کو. تو اس سب کی وجہ کیا ہے، ہم خود ہیں. کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں نا کہ جو اس کے حکم کی مخالفت کرے گا ایسا نہ ہو کہ اس پر آزمائش آئے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچے. تو ہے نا یہ ڈرنے والی بات کہ ہم لگاتار مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم جو ہے رسول اللہ کی بات مانیں، ہم حدیثوں کو فالو کریں، اور ہم اس کو چھوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. اب آگے اللہ خبردار، انا بے شک، للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے. قد در حقیقت یعلم جانتا ہے، علیما یعلم ما جو انتم تم ہو علیہ اس پر، و یوما اور جس دن یرجعون وہ سب لوٹائے جائیں گے، رجع یرجعو سے یہ جو ہے یرجعون فعل مضارع مجہول ہے، فعل ماضی اس کا آتا ہے رجع، فعل مضارع یرجعو، فعل امر ارجع، اور یہ یا پہ پیش اور آخر سے پہلے زبر، ان دونوں کا کمبینیشن بتا رہا ہے، مضارع مجہول ہے. وہ سب لوٹائے جائیں گے الیہ اس کی طرف، فینبئہم پھر وہ خبر دے گا انہیں، نبأ ینبئ، فا مطلب تو، ینبئ وہ خبر دے گا ہم انہیں، بما اس کی جو عملو ان سب نے عمل کیے، عمل یعملو، واللہ اور اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب خوب جاننے والا ہے. مطلب اب اللہ ہمیں الرٹ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں. مطلب تم رسول کی بات نہیں مانو گے، تم قرآن کو فالو نہیں کرو گے، قرآن کے احکام کو نہیں مانو گے، قرآن کو چھوڑو گے، رسول کو چھوڑو گے، تو خبردار ہو جاؤ. وارننگ ہے یہ آیت تنبیہ، یہ جو ہے تنبیہ کہلاتا ہے یہ ورڈ، یہ حرف تنبیہ، یعنی خبردار ہو جاؤ، پھر یعنی سن لو اس بات کو کہ جو بھی کچھ ہے دنیا میں اور آسمان میں، زمین میں اور آسمان میں، وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. یعنی جس پر تم ہو، جس راستے پر تم ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور جس دن
تم اللہ تعالیٰ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے نا، اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے. اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وارننگ ہے یہ کہ تم رسول کی بات نہیں مانتے، اگنور کرتے ہو، اللہ کے احکام کو اگنور کر رہے ہو، اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہو، حدیث کو فالو نہیں کر رہے ہو، تو خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، میرے پاس ہی پلٹ کر آؤ گے، سب کچھ میرا ہے. پھر میں اس دن تمہیں بتاؤں گا کہ تم ایک ایک عمل کا تم سے حساب لوں گا، ایک ایک چیز تمہارے سامنے لا کے کھڑا کروں گا کہ تم کیا کرتے تھے. یعنی ایک ایک چیز ہمارے سامنے لائی جائے گی، پیش کی جائے گی کہ تم کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے، علم رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے. تم اللہ تعالیٰ کا بے وقوف نہیں بنا سکتے اللہ تعالیٰ کو. کیونکہ منافقین یہی تو کہتے تھے نا کہ ہم تو مسلمانوں کا بے وقوف بنا رہے ہیں، الو بنا رہے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ مسلمانوں کا کوئی بے وقوف ان کو بنا سکتا ہے؟ نہیں. اگر تم مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہو، اپنے امیر کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہو، اپنے لیڈر کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی سزا بھی اور اس کی پنشمنٹ بھی ہے. کیونکہ یہاں پر یہ میں کام بتا دیے، کام کر رہے ہو، ٹیم ورک کر رہے ہو، اللہ کی خاطر کام کر رہے ہو، پھر قرآن کو فالو کرتے ہوئے کام کرو گی، تو سوچیں کتنے بڑے درجے ہیں اس کے، اس کام کے بھی کتنے بڑا ہمارا درجہ ہو جائے گا. اور وہ چیز ہمیں کہاں تک لے جا سکتی ہے اگر ہم قرآن کو فالو کریں. اگر ہم ٹیم ورک بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں جو ہے وہی کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اس میں، ان کا مطلب بہت زندگی کے بہت امپورٹنٹ اصول ہمیں بتائے گئے ہیں یہاں پر. تو اس کو فالو کریں، سورہ نور کو دوبارہ سے دیکھیں، دوبارہ سے پڑھیں، دوبارہ سے سمجھیں، اس کے احکام کو انڈر لائن کریں، اس کے احکام کو لکھیں، اور یہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں ڈسکشن کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں، اپنی فیملی، اپنے جو رشتہ دار، اپنے دوست، جس تک آپ سے ہو سکتا ہے آپ اس کا حق ادا کریں قرآن کا، اس تک آپ اس کو پہنچا دیں، چاہے جیسے پہنچا دیں، کسی بھی راستے سے پہنچا دیں. لیکن یہ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو آگے تک پہنچا دیں. ہاں الحمدللہ یہ ہماری سورہ مکمل ہوئی.